अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की चीज़ों को तुम्हारे लिए किस तरीके से मुसख्खर कर दिया है। व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन, और भरपूर तरीके से उसने अपनी नेमतें तुम पर नाजिल की हैं। वो नेमतें ज़ाहिरी भी हैं, वो नेमतें बातिनी भी हैं। व मिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर, उसके बावजूद लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं। न उनके पास इल्म है, न हिदायत है, न किताब है। इंसान मदनियुत तबाह है। इस जुमले का मतलब क्या? इस जुमले का मतलब ये कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। देखो, अगर हिरन अपनी डार से बिछड़ जाए और अगर भेड़िया अपने झुंड से बिछड़ जाए तो भेड़िया भी अकेला रह सकता है, हिरन भी अकेला रह सकता है। लेकिन इंसान के मिजाज में है बस्तियां बसा के रहना। इंसान के मिजाज में बस्तियां बसा के रहना है। तो जब तुम बसाओगे, जब तुम शहर आबाद करोगे, जब तुम मुआशरा बनाओगे, तो तुम्हें एक कानून की जरूरत है। बगैर कानून के तुम बस्ती नहीं चला सकते। बसा तो लोगे लेकिन बस्ती चलेगी नहीं जब तक कानून न हो। तो कानून, बस्ती के लिए जरूरी है कि कानून हो, और कानून के लिए जरूरी है कि इल्म हो, और इल्म के लिए जरूरी है कि हिदायत हो। अब ये जुमला तो ज़हन में महफूज रखोगे ना कि बस्तियों के लिए जरूरी है कि कानून हो, कानून के लिए जरूरी है कि हिदायत हो, हिदायत के लिए जरूरी है कि इल्म हो। अब इसे हिदायत को पहले रख लो या इल्म को पहले रख लो, दोनों का मफहूम एक है। यही सबब है कि परवरदिगार आलम ने यह आवाज दी, लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पे मुंतखब किया है, इबादत की बुनियाद पे नहीं। देखो, कुछ लोग मुंतखब हो जाते हैं इबादत पर कि बड़े आबिद व ज़ाहिद है या नहीं? अल्लाह कहता है मैंने इल्म पर मुंतखब किया, इबादत पे नहीं। भैया, जुमले का मतलब क्या है? जुमले का मतलब ये कि जब आदम का पुतला बन गया और खिलाफत जाने लगी आदम की तरफ, तो क्या कहा था फरिश्तों ने? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, मालिक की इबादत तो हम करते हैं, खिलाफत हमें दे दे। कहा नहीं, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म दे दिया, खिलाफत उसे देंगे। तो जो इबादत कर रहे थे उन्हें खिलाफत नहीं दी, जो साहिब इल्म था उसे खिलाफत दे दी। भाई देखो, इल्म की बुनियाद पर खिलाफत मिली, इबादत की बुनियाद पर खिलाफत नहीं मिली। भाई बात क्या है? इबादत है बंदे की सिफत और इल्म है अल्लाह की सिफत। अल्लाह उसे खलीफा बनाएगा जो साहिब इल्म हो, यानी क़यामत तक के लिए एक कानून दे दिया कि अगर खिलाफत में झगड़ा हो जाए तो 2 रकात के पेश नमाज की तरफ न जाना, मदीनतुल इल्म के दरवाजे की तरफ जाना। अब इल्म आया, हिदायत आई और कुरान ने आवाज दी, भाई बहुत तवज्जो है, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, कोई और हिदायत नहीं करेगा। कहने लगा इन्ना हदैनाहु सबील, मैंने रास्ते की हिदायत कर दी। सूरह लैल में कहता है वाह इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। तो कौन हिदायत करता है? अल्लाह। वही हिदायत करता है ना। कभी आया तुम्हारे पास? भाई मेरी तरह तो नहीं आया, फेडरल बी एरिया में नहीं आया, भाई खारादार में आया हिदायत करने के लिए। अच्छा भाई, तो कहीं नहीं आया, खुदा की कसम कहीं नहीं आया। जितने यूरोप के ममालिक को, जितने इस्लामी मुल्क है, कहीं तो आ जाता है हिदायत करने के लिए। कह रहा है कि हिदायत हम करते हैं। तो भाई हिदायत हम करते हैं, लेकिन भेजा उन्हें जिन्हें मुंतखब किया था इल्म की बुनियाद पर। तो हम ऐसे भेजे गए कि जिनका अमल उसका अमल। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं कि हिदायत की मूसा ने, कहने लगा हिदायत हमने की। आयतें नहीं पढ़ रहा हूं, हिदायत की ईसा अलैहिस्सलाम ने, उसने कहा हिदायत हमने की। अजीब बात है, अजीब बात है। नूह, इब्राहिम,
سارے پیغمبروں نے ہدایت کی، اللہ نے کہا ہدایت بنے کی، ہے نا بات؟ یعنی ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ یوسف کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اچھا، یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ کی زبان میری زبان ہے. کرنے والے ہدایت کے انسان، اللہ نے کہا ہدایت میں نے کی، یہی کہا نا اس نے، ہدایت میں نے کی، ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ کسی نبی کے کسی جسم کو اللہ نے اپنا نہیں کہا کہ فلاں کی آنکھ میری آنکھ ہے، فلاں کا کان میرا کان ہے، فلاں کی زبان میری زبان ہے، فلاں کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اگر سارے پیغمبروں میں سے کسی کو منتخب کیا تو وہ میرا نبی ہے. اور محمد کے عہد بدل میں سے دو چیزیں لی. دیکھو، اگر میں نے قرآن سے دلیل نہ دی تو پھر بات ہی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ محمد کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب، یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ پتھر اللہ نے پھینکے. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب تو جو بیعت لے رہا ہے تو یہ تو بیعت نہیں لے رہا ہے، اللہ بیعت لے رہا ہے. حبیب، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. اور سورہ نجم میں آواز دی، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. محمد نہیں بولتا اپنی خواہش سے، ہم بولتے ہیں. محمد، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان. یہ نہیں کہا کہ محمد تیرا سر میرا سر، تیرا دماغ میرا دماغ، تیرا قلب میرا قلب، تیرے پاؤں میرے پاؤں، تیری بنڈیاں میری بنڈیاں. کچھ نہیں، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان. سارے نبیوں میں منتخب کیا محمد کو، اور محمد کے پورے جسم سے منتخب کیا ایک ہاتھ کو اور ایک زبان کو. تو مالک محمد کے ہاتھ سے اور محمد کی زبان سے کام کیا لینا ہے؟ کیا دیکھنا محمد ہاتھوں پہ اٹھائے گا اور زبان سے کہے گا مضبوط سے بولا. محمد کے ہاتھ کی قوت سمجھ لی تم نے، محمد کی زبان کی قوت سمجھ لی. اب ذرا محمد کی آنکھیں تو سمجھ میں آ جائے. سورہ مائدہ 5واں سورہ دیکھو، شہید کا لفظ استعمال کیا ہے. فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب، قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا. کیا عجیب دن ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، ہم قیامت کا دن ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. اسی بات کو پروردگار نے سورہ نیل میں کہا، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. حبیب، قیامت کا دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنا کے لائیں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. بھائی، گواہ کے معنی کیا ہے؟ ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں کا گواہ. بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ گواہی کس بات کی؟ نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزہ رکھا تھا یا نہیں، حج کیا تھا یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ گواہی، نام اعمال اور گواہ سامنے کھڑا ہے. قوم نوح، ان کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں ہے اور گواہ کھڑے حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک. اچھا، صرف اعمال کی گواہی نہیں، کس کے دل میں کفر ہے، کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں منافقت ہے. ایک بات سنتے جاؤ، مثال دے رہا ہوں. مثال، اب امت نوح میں یا امت ابراہیم میں کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت ہوں گے نا. اور اس نبی کو اپنی امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کی گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا. تو اب یہ بتلاؤ کہ اگر 500 افراد ہیں امت کے اندر، مثال دے رہا ہوں 500 افراد ہیں، تو نبی ایک ہی کو تو دیکھے گا نا کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اور جب دوسرے سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی صبح کی، اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں نے تو پڑھی. کہا بھی کب پڑھی؟ کہا جب آپ پڑھ رہے تھے. کہا اس وقت پڑھی جب آپ پڑھ رہے تھے. تو حجت تمام نہیں ہوگی جب تک نبی کی نگاہوں کو وہ قوت نہ دی جائے کہ دیواروں کو توڑ کے دیکھے، اعمال کو دیکھے دیواریں توڑ کر، اور عقیدے کو دیکھے پسلیاں توڑ کر. تو جو انسانوں کو پسلیاں توڑ کے دیکھے وہ نبی ہے، اور جو نبیوں کی پسلیوں کے اندر دیکھے وہ محمد ہے. اچھا بھائی، تو سارے نبی
اپنی قوموں کے گواہ، میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ، سارے نبی اپنی قوموں کے گواہ، محمد سارے نبیوں کے گواہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اب تک آیت پڑھ رہا تھا اور اب ایک روایت سنتے جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی جلال سے معمور ہوگا، عرش الہی کے سامنے مقام محمود ممبر رکھا ہوگا شفاعت کا، جس کا نام ہے مقام محمود۔ مقام محمود پر میرا نبی جلوہ افغن ہوگا اور علی لواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ذرا سچویشن سمجھو، پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ سامنے ہے عرش الہی، اس کے بالمقابل ہے مقام محمود، مقام محمود پر میرے نبی تشریف فرما ہے۔ اچھا بھائی، سامنے عرش الہی، بالمقابل مقام محمود، مقام محمود پر نبی ہے، نبی کے پیچھے علی کھڑے ہوئے ہیں، اور عرش کے سامنے سارے ملائکہ مقربین اور سارے انبیاء و مرسلین، نبی رسول اولو العزم سارے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ عرش سے آواز آئے گی، یہ ہے روایت، عرش سے آواز آئے گی، پیغمبروں میں نے تمہیں دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تم نے ٹھیک تبلیغ کی یا نہیں کی؟ حق تبلیغ کو ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ سارے پیغمبر کہیں گے مالک پروردگار ہم نے تو حق تبلیغ کو ادا کیا، یعنی پیغمبر کی بخشا نہیں جائے گا۔ عرش سے آواز آ رہی، حق تبلیغ کو ادا کیا، ٹھیک ٹھیک تبلیغ کی، کا مالک کی، کا کوئی گواہ لائے ہو؟ ایک نبی دیکھے گا دوسرے نبی کو اور کہے گا کہ اللہ گواہ مانگ رہا ہے، اب چلو چلو محمد رسول اللہ سے کہیں کہ وہ چل کر ہماری تبلیغ کی گواہی دے دیں۔ تو نبیوں کو یقین ہے نا کہ محمد نے ہمارے زمانوں میں ہمیں دیکھا، بھائی آدم کو یقین ہے کہ میرے زمانے میں مجھے دیکھا، نوح کو یقین ہے کہ میرے زمانے میں مجھے دیکھا، ابراہیم سے عیسیٰ تک یقین ہے کہ میرے زمانے میں محمد نے مجھے دیکھا۔ تو نبی تو مان رہے ہیں کہ محمد ہمیں دیکھ رہا ہے، اب ملا نہ مانے تو میں کیا کروں؟ اب نبیوں نے طے کیا، ایک نبی نے دوسرے نبی سے مشورہ کیا اور کہا چلے مقام محمود پہ بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ، ان سے چل کے ایک درخواست کریں کہ یا رسول اللہ چلیں اور چلنے کے بعد ہماری گواہی دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ آئے سارے نبی، کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہم سے گواہ مانگا ہے، آپ چل کر ہماری تبلیغ کی گواہی دے دیں۔ دیکھو ایک لمحے، مقام محمود ہے مقام شفاعت، اور مقام شفاعت میرا نبی ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ نبی کہہ رہے چل کے گواہی دے دیں، اب میرا نبی کرے تو کیا کرے؟ نظر یمیناً و شمالا، میرے نبی نے دائیں دیکھا، میرے نبی نے بائیں دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا آئے نا حمزہ، بھائی حمزہ کو بلاؤ، آئے نا جعفر، جعفر کو بلاؤ، حمزہ آئے، جعفر آئے، کہا جاؤ حمزہ، جاؤ جعفر، میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دو کہ ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں ٹھیک تبلیغ کی تھی۔ جاؤ حمزہ جاؤ، جعفر تیار تم جاؤ اور میری طرف سے گواہی دو کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں ٹھیک ہدایت کی تھی، ٹھیک تبلیغ کی تھی، حق تبلیغ کو ادا کیا تھا۔ بھائی توجہات بدل ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پیچھے کھڑے ہیں علی، زندگی میں تو سارے کام علی سے کروائے، یا علی ذوالشیرہ کی دعوت دے آؤ، یا علی بدر کی جنگ میں جاؤ، یا علی مشیدہ لے کے جاؤ، بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ، یا علی مرہب کا سر لے آؤ، یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا علی انتر کا سر لے آؤ، یا علی فتح مکہ میں بتوں کو توڑ دو، تو زندگی بھر سارے کام علی سے کروائے۔ اور آج حمزہ کو بھیج رہے ہیں، جعفر کو بھیج رہے ہیں، یا رسول اللہ علی کو بھیج دیجئے۔ کہا نہیں، ابھی تو نبیوں سے پوچھا گیا ہے کہ گواہ لائے ہو یا نہیں، جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ گواہ کہاں ہے تو علی کو پیش کروں گا۔ بھائی گواہی کا ایک نظام ہے، گواہی کا ایک نظام ہے۔ دیکھو انسان دنیا میں دو قسم کے علم لایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے سرچشمہ حیات سے غذا چوستا ہے۔ اس کو کس نے بتلایا کہ غذا چوسو؟ یہ مذاق نہیں ہے بھائی، یا تو لفظوں میں بتلایا جائے یا اشاروں میں بتلایا جائے۔ پہلے دن کا بچہ نہ لفظ سمجھے نہ اشارہ سمجھے، علم اس کی فطرت میں رکھ دیا اللہ نے۔ بچہ لیٹا ہوا ہے، چونٹی نے اسے آ کے کاٹ لیا، تکلیف ہوئی، اب اس کو کس نے یہ بتلایا کہ وہ روئے تاکہ ماں متوجہ ہو جائے؟ ذات میں علم ہے۔ علم کی دو قسمیں، ایک وحبی علم
اور ایک کسبی علم جو حاصل کیا جائے. اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اب اسے بتایا یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہارا باپ ہے, سمجھ گئے؟ تو ایک وہ علم ہے جو فطرت میں ہے, اور ایک وہ علم ہے جو بتلانے سے آتا ہے. دیکھو سب کے چہرے میری طرف ہیں, سب مجھے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک؟ پیچھے سے اگر کوئی تمہارا دامن کھینچے تو تم محسوس کرو گے یا نہیں؟ ٹھیک. اچھا اب کسی نے دامن کھینچا, مثال دے رہا ہوں تاکہ بالکل آسان ہو جائے بات. اب کسی نے دامن کھینچا, تم نے مڑ کے دیکھا, اچھا کھینچنے والا بیٹھ گیا, اب تمہیں نہیں معلوم کہ کون ہے, نہیں معلوم دامن کھینچنے والا کون تھا, ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب میں 100 عدد قرآن مجید اپنے سر پہ رکھ کے یہ کہوں کہ دامن کسی نے نہیں کھینچا, مانو گے؟ نہیں مانو گے, اس لیے کہ یہ علم فطرت میں ہے کہ دامن کھینچا. اب کس نے کھینچا نہیں معلوم, میں دیکھ رہا تھا, مجھے معلوم ہے. تو آدھا علم تمہارے پاس ہے کہ دامن کھینچا, اور آدھا علم میرے پاس ہے, بتلاؤں گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ فلاں نے کھینچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, وہ اللہ, قل اللہ واحد نہیں ہے, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ اللہ کون ہے؟ پھنس گئے نا. دیکھو روزانہ کا پڑھا جانے والا سورہ, پھنس تو گئے. یہ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ نہ سنیں اس بات کو. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ وہ ایک ہے. یہ وہ کون ہے؟ اچھا تو آپ سمجھاؤں کہ یہ وہ کون ہے. دیکھو بھائی, اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ اس ممبر کو کسی نے نہیں بنایا, تم مانو گے؟ تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اچھا بھائی, اس گھڑی کو کسی نے نہیں بنایا, قسم کھا کے کہہ دوں, نہیں مانو گے کہ جب گھڑی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. جب گھڑی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اب میں ضد میں آ گیا, میں نے کہا بھائی اگر بنانے والا ہے تو یہ گھڑی ہے, دکھلاؤ اس میں کہاں ہے بنانے والا. کہا کبھی خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا, خالق کبھی اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا. اچھا بھائی, تو اب ممبر ہے تو کوئی بنانے والا ہے, فطرت کہہ رہی ہے. تو فطرت کہہ رہی ہے کہ ممبر کا بنانے والا ہے. یہ مائکروفون کسی نے نہیں بنایا, فطرت کہہ رہی ہے کہ بنانے والا ہے. یہ انگوٹھی کسی نے نہیں بنائی, فطرت کہہ رہی ہے کہ بنانے والا ہے. میرے دعوے کو تم فطرت سے توڑتے جاؤ گے, یہی ہے نا؟ تو ایک علم ہوتا ہے فطرت میں, فطرت بتلاتی ہے کہ ہے. فطرت نے کہا کہ اس کا خالق ہے, ممبر کا خالق ہے, گھڑی کا خالق ہے, انگوٹھی کا خالق ہے. تو فطرت بتلاتی ہے کہ خالق ہے, ٹھیک ہے نا؟ قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ جس خدا کو فطرت نے بتلایا تھا وہ ایک ہے. یہ ہوا سمجھ میں آ گیا؟ فطرت جس خدا کو پکار رہی تھی وہ خدا ایک ہے. اصول دین کتنے؟ اصول دین 5. اول توحید. غلط, یہ غلط جو میں نے کہا تمہیں سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت میں صحیح یہی ہے. تو اب میں اصول دین بتاؤں. اول وجود خدا, بھائی پہلے ثابت بھی کرو کہ خدا ہے یا نہیں ہے, پھر کہنا کہ ایک ہے یا 25 ہے. تو دوم توحید ہونا چاہیے. یہ اول توحید کیسے؟ اگر اول توحید نہ ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے, محمد بتائے گا کہ ایک ہے. دیکھو بڑا نازک مرحلہ فکر تھا, لیکن اس سے زیادہ یہ مرحلہ آسان نہیں ہو سکتا تھا. اچھا بھائی, تو یہ زمین اس نے کہا خدا ہے, جیسے مائکروفون کہہ رہا تھا اس کا خالق ہے. زمین نے کہا خدا ہے, آسمان خدا ہے, سمندر خدا ہے, گواہ ہے خدا کے وجود کے. کائنات نے کہا خدا ہے, سورج بولا خدا ہے, چاند بولا کہ خدا ہے, زمین کے وجود نے کہا خدا ہے, آسمان کے وجود نے کہا کہ خدا ہے, سمندروں نے کہا کہ خدا ہے. تو خدا کا ایک گواہ کائنات, خاموش کائنات, اور میرا محمد بولا کہ خدا ایک ہے. اب خدا کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. تو اللہ کے 2 گواہ, نہیں بھائی لفظ بدل دوں میں, توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. اب نبوت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ, خاموش قرآن, بولتا ہوا علی. توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. محمد کے 2 گواہ, خاموش قرآن, بولتا ہوا علی. وَيَقُولُ الَّذِينَ, سورہ رات 13واں سورہ, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے, کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے
کہ محمد تو رسول نہیں ہے؟ قل کہہ دے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ اللہ نہیں آیا گواہی دینے، اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے، اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے۔ تو اب رسالت محمد کے دو گواہ قرآن اور علی، دو گواہ قرآن اور علی۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ انسانوں میں کتنے؟ ایک اللہ جس نے قرآن کے ذریعے گواہی دی، ایک اللہ، اور ایک علی، دو ہی تو گواہ ہیں۔ اب اللہ کہہ لو یا قرآن کہہ لو، بات ایک ہی ہے، ایک اللہ ایک قرآن، رسول کے دو گواہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جب رسول کے دو گواہ ہیں تو تم کیا اذان میں نہیں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا تشہد میں نہیں کہتے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ میں گواہی تو میں بھی دیتا ہوں، گواہی نماز میں تم بھی دیتے ہو، گواہی مؤذن بھی دیتا ہے، گواہی امام جماعت بھی دیتا ہے۔ یہ ہوا کیا؟ پھنس گئے یا نہیں پھنس گئے؟ تو اب اس کا جواب مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے پاس کیا ہوگا، میرے پاس ایک جواب ہے، مجھے نہیں معلوم، توجہ رکھنا، مجھے نہیں معلوم کہ رسول کو رسالت کیسے ملی، نہیں معلوم، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے اس سچے نبی نے ایک دن اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا، میں اس اعلان کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ تو میں ہوں اعلان نبوت کا گواہ اور علی ہے عطا نبوت کا گواہ۔ اچھا بھائی دو گواہ اللہ اور علی، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم میرا یہ جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ بہار الانوار کے روایت سے ایک دن علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی، اب دیکھو مجھ جیسے بے فضیلت انسان سے اگر تم پوچھ لو کہ جناب آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو میں 5 منٹ تو سوچنے میں لے لوں گا۔ اور وہ علی جس کی شان میں پیغمبر اکرم نے 23,000 فضیلتیں بیان کی، یہ میرا جملہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیغمبر نے 23,000 فضیلتیں بیان کی۔ تو اب اس انسان کی 23,000 فضیلتیں تھیں اور کوفے کے ممبر پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہہ دیتے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا، اچھا کہہ دیتے کہ میں رسول کے بستر میں سویا، فرما دیتے کہ میں نے دوش محمد پہ چڑھ کے بت توڑے، فرما دیتے کہ میں دوش محمد پر بت ہی نہیں میں نے توڑا بلکہ میں غدیر خون کے میدان میں محمد کے ہاتھوں میں بلند ہوا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ لیکن کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہنے لگے، سوچا نہیں علی نے، کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے اس نے اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے۔ میں نے جملہ بڑی احتیاط سے کہا ہے، جملہ بڑی احتیاط سے کہا، اس نے مجھے محمد کی گواہی میں، رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے۔ یہ ہے علی کی نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ گواہ، علی گواہ۔ بھائی اب گواہ کے شرائط کیا ہے؟ گواہ دو ہوں، گواہ برابر کے عادل ہوں، گواہوں کو واقع پہ یقین ہو۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ اللہ نے علی کو ساتھ میں رکھ کے بتایا کہ جیسا علم میرا ویسا علم اس کا، جیسا یقین میرا ویسا یقین اس کا۔ آج میں نے بڑا ٹیکس کیا اپنے نوجوان ذہنوں کے اوپر کہ وہ ذرا اصول دین سمجھ لیں، ذرا سا علم کلام کے مسئلوں کو سمجھ لیں۔ توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات بولتا ہوا محمد، محمد کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا علی، علی گواہ ہے نا، علی گواہ ہے اور قرآن گواہ ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، مولانا محمود موسی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تو مادری زبان عربی ہے، ان سے پوچھو یقول صیغہ مضارع ہے، کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو، سن لیا تم نے؟ قیامت تک کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا کافر ختم ہو گئے؟ بھائی اگر کافر ختم ہو گئے تو وہ دیواروں پہ لکھنے والے ہیں کون؟ کافر رہیں گے
قیامت تک. تو جب قیامت تک کافر رہیں گے تو قیامت تک دو گواہوں کا وجود ضروری ہے. ایک قرآن, دوسرا عالم قرآن, دو گواہوں کا وجود ضروری ہے. آج اگر تمہارے کورٹ میں, مسلمان کورٹ میں کوئی عیسائی چیلنج کر دے تمہارے نبی کی رسالت کو, نعوذ باللہ مثال دے رہا ہوں میں, تو ہر مسلمان گواہی کے طور پر قرآن کو بغل میں داب کے چلا جائے گا. تو گواہی تو آدھی رہ گئی نا. ہمارے علاوہ دوسرا گواہ کہیں اور نہیں ملے گا. آج بھی دو گواہ ہیں, ایک قرآن اور دوسرا السلام علیکم یا شریک القرآن. توحید کے دو گواہ. خاموش کائنات بولتا ہوا محمد, محمد کے دو گواہ, محمد کی رسالت کے دو گواہ, علی اور قرآن. اب تم بتاؤ کہ علی کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ, حسن اور قرآن. اچھا بھائی, حسن کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ, حسین اور قرآن. حسین کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ, زین العابدین اور قرآن. زین العابدین کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ, محمد باقر اور قرآن. بھائی اب آگے لے جاؤ, آگے لے جاؤ سلسلے کو. علی کے دو گواہ حسن اور قرآن, حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن, حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن, زین العابدین کے دو گواہ محمد باقر اور قرآن, محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن, جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن, موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ عسکری اور قرآن, عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. اب تمہیں حق حاصل ہے کہ تم پوچھو 12ویں کے کتنے گواہ؟ بھائی اسی دن کے لیے عیسیٰ کو رکھا ہے. تو اب مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن. کیا آپ بھول جاؤ گے صحیح کتاب کی صحیح روایت کو؟ صحیح کتابوں کو جانتے ہو, نام نہیں لے رہا ہوں. کیا عجیب و غریب روایت ہے. فَكَيْفَ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. اپنے دوستوں سے کہا میرے نبی نے, وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ اترے گا. وہ امامکم منکم, اور تمہارا امام اس کی امامت کرے گا. عیسیٰ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. تو جب اولو العزم رسول